बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा करने अपने प्रोग्राम दी अल्लाह ताला दे बाबरकत नाम नाल के जड़ा गफूर रहीम है और दरूद उस ज़ाते अक़दस ते कि जड़ी वजह तख़लीक़े कायनात है। मैं हूं तुहाडी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी और तुहाडे अपने प्रोग्राम नाल तुहाडी खिदमत च हाज़िर हां। और जिस तरह तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम दे विचकार जड़ा ते बाकायदा तौर ते असीं अपने मेहमान नाल भी तुहानूं मिलवासी लेकिन स्विचिंग कर लें क्योंकि जड़ा ते डॉक्टर साहब नाल जड़ा प्रोग्राम होंदा है वो बाकायदा तौर ते उर्दू दे विचकार होंदा है और उर्दू दे इस प्रोग्राम दे विचकार होंदा है कि डॉक्टर साहब नूं जरा कम्युनिकेशन विच आसानी हो जाती है। तो अपने प्रोग्राम के विचकार बाकायदा तौर पर डॉक्टर साहब ने वेलकम करसी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान है, शुक्र। यकीनन आप हर हफ्ते डॉक्टर साहब को देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब सीनियर डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के। बहुत सारे प्रोग्राम तो उन्होंने हमारे साथ किए हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियों के हवाले से उन्होंने बताया हमें कि जो कॉमन पाई जाती हैं और जिनके हवाले से लोगों को अक्सर पता नहीं होता लेकिन वो उस बीमारी से गुजरे होते हैं। हमने बहुत सारी बीमारियों के हवाले से बात की लेकिन कुछ हमारे सेशंस जो चल रहे हैं कंटिन्यूसली वो जोड़ों के दर्दों के हवाले से चल रहे थे जिस पे हमने मुख्तलिफ जोड़ों के दर्दों के हवाले से और उनकी इकसाम के हवाले से गुफ्तगू की है। आज भी हम आर्थराइटिस की एक ख़ास किस्म के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि वो कौन सी किस्म है और उसकी अलामात क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ जी आर्थराइटिस के हवाले से ही हो और आज का जो प्रोग्राम है ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ख़ासकर हमारे बुज़ुर्गों के अंदर होता है। सही, बूढ़े वक्त के साथ साथ जिस तरह उम्र गुजरती जाती है तो 50 साल को जो लोग क्रॉस कर जाते हैं तो ख़ासकर उनके अंदर जो है ये कार्टिलेज एक नाजुक सी जगह होती है जो डैमेज होना शुरू हो जाती है जोड़ों के दरमियान हो, तो जिसकी वजह से फिर जोड़ों में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसकी वजूहत तो बहुत सारी हो सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये वक्त और एज के साथ साथ गुजरते हुए ये बीमारी पैदा होती है और बढ़ते मरीज़ को जो है वो अपाहज भी बना देती है, बेड पे भी बिठा देती है, चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल कर देती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से इस तरह का बुज़ुर्गों में पाया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसकी इकसाम कितनी है? आया ये एक ही किस्म है और मतलब इसमें ज़्यादा कम पैमाने पे क्या तकलीफ़ें होती हैं जिससे बंदे को पता चल सके कि हम इस बीमारी से दो चार हैं और बहुत सिवियर कंडीशंस क्या हो सकती हैं? देखें, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बुनियादी तौर पर होती है एज फैक्टर बीमारी है। सही है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बीमारी होती है और इसके साथ जो इसकी इकसाम जो तरतीब बन जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है। सही, ओवरवेट जो होते हैं तो उसकी वजह से जोड़ों के ऊपर बोझ पड़ता है, स्ट्रेस पड़ती है, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। सही। इसके अलावा जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक से मुराद ये होता है कि किसी की वालदैन, वालदा, नानी, नाना, दादी, दादा, फैमिली में किसी भी बुज़ुर्ग को अगर ये बीमारी गुजरी है तो उसकी नस्ल में ये बीमारी हो सकती है। सही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इंतहाई कॉमन बीमारी है जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन हर जगह हर मुल्क में पाई जाती है। सही। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। बाज़ औक़ात बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। सही। तो यही इसकी इकसाम इसी वजह से ये बुनियादी तौर पर ये जोड़ों में पाई जाती है। सही। ये जोड़ों ख़ासकर ये जो नी जोड़ हैं, घुटने के जो हैं, हिप्स जॉइंट जो हैं, और हाथों के जो जोड़ हैं, तो ये किसी भी जोड़ में ये बीमारी पाई जा सकती है। और ख़ासकर जो ज़्यादातर देखने में पाया है ये घुटनों के अंदर ज़्यादातर बीमारों को है और जिसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ चलने फिरने में, उठने बैठने में मैक्सिमम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपनी नॉलेज के लिए एक बात पूछूंगी कि जैसे रोमेटोलॉजी के हवाले से हमने बात की थी कि छोटे जोड़ों का दर्द होता है और वो जोड़ों से एंकल से मतलब वो फैल रहा होता है, ये किसी एक ही जगह पे होता है यानी अगर एक घुटने में है तो दूसरे में भी होगा, घुटनों में है तो बाजुओं में भी होगा, या मतलब किसी एक कॉमन जगह को ये वो करता है यानी अदरवाइज पूरी बॉडी पे? जैसे आपने बताया था कि हम जिस तरह कहते हैं कि एक अंगूठे से दर्द शुरू हुआ फिर टांग में आ गया, घुटने में आ गया, फिर पूरी टांग में आ गया, तो मतलब इस तरह की बहुत सारी अलामात होती हैं। लेकिन अक्सर लोग ऐसे किसी का एक ही घुटना दुख रहा होता है, दोनों नहीं दुख रहे होते, किसी के दोनों घुटने दुख रहे होते हैं, बाकी ओवरऑल वो ठीक होता है। ये बताइएगा कि जोड़ों में ख़ास तौर पे ये अगर किसी एक ही जोड़ को इफेक्ट करता है या सारों को करता है? ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बचपन में इंसान गेम कर रहा है, खेल कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है। सही है। उस वक्त तो उसको नहीं पता चलता है क्योंकि जवानी होती है और वो रिपेयर भी हो रहा होता है। सही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उम्र ऐसी स्टेज पर जब पहुँच जाता है तो वहाँ पर फिर बहुत सारी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। जहाँ पर वो चोट अगर फ़र्ज़ करें किसी एक जोड़ में आ गई है तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ मिलते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं
تو وہ ان کے ایک جوڑ میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایج فیکٹر کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے تو میکسیمم دونوں جوڑوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے. دونوں جوڑوں میں ہی زیادہ تر یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں ہپس میں اگر وہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, ہپس بون جو ہے, تو اس میں ایک میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں میں یا ہاتھوں کے جوڑوں میں بھی کسی ایک ہاتھ میں بھی اور دونوں ہاتھوں میں بھی ہو سکتا ہے. دونوں کنڈیشن جو ہے تو پائی جاتی ہے. کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت میں یہ جوڑوں کا درد شروع ہو کر سارے جوڑوں کو بھی پکڑ سکتا ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک نالج والی بات ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ اس طرح, اور جیسے آپ نے بتایا کہ اگر بچپن میں یا ادروائز آپ کو لگ جاتی ہے تو سردی کا سیزن جب آتا ہے تو وہ دکھی ہوئی جگہ بار بار دکھ رہی ہوتی ہے, وہ درد کہیں نہ کہیں آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ گرمی میں وہ آپ اتنا اس کو فیل نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن جیسے سردی شروع ہوتی ہے تو وہ جو جگہ دکھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی ہڈی ٹوٹی بھی ہو, تو وہ کنٹینیوسلی پھر وہ سردی کا پورا سیزن درد اس میں درد ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں اس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس سختی کی وجہ سے سردیوں میں جوڑوں کا درد جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتا ہے. صحیح. گرمیوں میں پھر بھی نظام چلتا ہے, لیکن گرمیوں میں بھی بعض ایسے لوگ مریض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب پنکھا چلتا ہے تو اس پنکھا چلنے کے ساتھ ہمارے جوڑوں کے اندر درد ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب سردی ہو جاتی ہے تو سردیوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اٹھ کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے سمٹمز میں آ جاتا ہے. اس کے اندر سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے, سوجن پیدا ہو جاتی ہے, ایون کوئی اس کو ٹچ بھی کرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ آسٹیوآرتھرائٹس میں یا جوڑوں کے دردوں کی جو پرابلم ہے, یہ میں کل اسلام آباد گیا ہوا تھا تو وہاں پر یو کے سے آئے ہوئے آرتھوپیڈکس اسپیشلسٹ تھے, آرتھوپیڈک سرجن تھے. تو ان کے ساتھ میری ڈیٹیل گفتگو ہوئی. تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آرتھوآرتھرائٹس جو ہوتا ہے یہ آٹو میون ڈیزیز جو ہے, تو اگر یہ شروع ہو جائے, فرض کریں کسی کو فنگر پکڑ جاتے ہیں اور آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو وہ وقت اسی ٹائم یہ کنٹرول ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. اچھا. اس کے لیے ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے. ایون جہاں تک کہ وہ اسٹیرائڈ کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں, اسٹیرائڈ کے اوپر بھی رکھتے ہیں مریض کو, اور اس کے دردوں کو جو ہے سپریس کیا جاتا ہے ایلوپیتھک سسٹم میں. لیکن الحمدللہ ہومیوپیتھک ایک ایسی سائنس ہے کہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اپنی کلینک میں, تو یہ جو آسٹیوآرتھرائٹس ہے اس کے حوالے سے جب میری ڈسکس ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس کا علاج بھی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ ڈی جنریٹو ہوتا ہے, یعنی وہاں پر ایسا پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ کمزور ہو جاتی ہے, تو وہ اسٹرینتھ کیسے لے گی. جیسے بندے لوگ کہتے ہیں اکثر کہ یہ پٹھے کمزور ہو گئے, اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ آپ کی اس ہڈی کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں تو موومنٹ مشکل ہو گئی ہے. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آپریٹ بھی کیا جاتا ہے ان کو, اور وہ مختلف قسم کے گیجٹس ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ موومنٹ ہو سکے, حالانکہ وہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. بالکل. میں نے ایسے بہت سارے پیشنٹ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے جوڑ کمزور ہو گئے اسٹیج کے وقت کے ساتھ, عمر کے ساتھ, تو ان کو ٹھیک ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. ان کے پاس یہ بڑی کامیاب ٹریٹمنٹ ہے ایلوپیتھک میں کہ جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں تو جوڑ, تو اس کا جب سرجری کر کے اس کے اندر دوسرا جوڑ لگا لیتے ہیں تو بہت سارے مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو 2 4 6 مہینے تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے, بہترین ٹریٹمنٹ پائی جاتی ہے. لیکن ہومیوپیتھک کے اندر جب دیکھا جائے تو ہوتا ہی یوں ہے کہ جب ہم ان کو دوائی لکھ دیتے ہیں, جب وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ مزے کی بات یہ ہے کہ پین کلر نہیں ہوتی ہے, وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, وہ کیور ہوتا ہے. تو جب بعض مریض یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ دوائی جب ہم نے کھائی ہے تو چونکہ اس کو ایک پوٹنسی, جو ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے پوٹنسی ہے, ہومیوپیتھک کے اندر پوٹنسی ہوتی ہے 200 300 1 mcm, تو جب وہ اس کو جا کر ملتی ہے وہاں پر اسٹرینتھ پرووائڈ کرتی ہے, تو ان جوڑوں کو دوبارہ سے ایکٹیو کر کے ان کو ٹھیک کر دیتی ہے. حالانکہ یہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ اسٹیرائڈ کھا رہے ہوتے ہیں, جو لوگ پین کلر کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر عادی ہو جاتے ہیں, یہ بیماریاں سپریس کر رہے ہوتے ہیں. ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہاں پر بیماریوں کو سپریس کیا جاتا ہے, دبایا جاتا ہے, نہ کہ اس کو کیور کیا جاتا ہے. ہومیوپیتھک سائنس جب اس کو وجود میں ڈاکٹر انیمن آئے تو انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جب دوائی کھاتے ہیں تو ان کو آرام آتا ہے, لیکن تو پھر انہوں نے سورا, سائیکوسس اور سفلس کے اوپر گئے, ٹیوبر کے اوپر گئے. اور جب آج ہم بہت سارے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور اگر ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو جوڑوں کے اندر ٹی بی ہو گئی ہے, تو جب ہم ٹی بی کے اوپر جب جاتے ہیں تو اس میں ڈروسرا دیتے ہیں, میڈورینیم دیتے ہیں, یہ اس طرح کی میڈیسن دیتے ہیں, تو یقین مانیں کہ بے شمار مریض جو ہیں وہ بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ساری زندگی ان کو دوائیاں بھی نہیں کھانی پڑتی ہیں. ہومیوپیتھی میں یہ نہیں ہے کہ اس کے درد کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک میتھڈ ہونا چاہیے.
رات کو بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کو کھانسی لگی ہوئی تھی, اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی, اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل تھا. تو میں نے جب اس کو آبزرو کیا اور اس کو میں نے دیکھا کہ اس کے تو پیٹ کے اندر پانی پڑا ہوا ہے, لنگس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے, کڈنی کے اوپر پریشر آ گیا ہے, تو اس کھانسی کی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کھانسی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو کھانسی تو ہے, لیکن اس کا کازیٹیو فیکٹر کیا ہے کہ پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے, اس پانی کی وجہ سے ہے. جب تک یہ پانی نہیں نکلے گا تو آپ کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی. تو میں نے اس کو پانی نکالنے کی میڈیسن دی, کھانسی کی دوائی نہیں دی. تو جب پانی اس کا نکلے گا تو اس کی کھانسی بھی ٹھیک ہوگی. اسی طرح اگر جوڑوں کے اندر ٹی بی آ کر بیٹھ گئی ہے, ٹی بی کی وجہ سے اگر وہ مریض جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کے جوڑ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو ہم ٹی بی کے اوپر جائیں گے نا, اس کازیٹیو فیکٹر اس کاز کو دور کریں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم درد والی دوائیاں یا اسٹیرائڈ کی دوائیاں لکھنا شروع جائیں. اب اگر جوڑوں کے اندر انفیکشن ہوگا تو انفیکشن کی میڈیسن لکھیں گے نا. وہ انفیکشن کی جب ہم انفیکشن کو کلیئر کر دیں گے تو جوڑوں کا درد آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کیا لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو دوسری سائڈ پہ بھی کرتے ہیں, لیکن دوسری سائڈ پر جو کرتے ہیں ان کی میڈیسن میں اور ہمارے میتھڈ میں یہ فرق ہے کہ ہم ان کو پوٹنسی میں دیتے ہیں, ہم ان کو دوائی دے ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تو اتنی پوٹنٹائز ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری میں اس کو چیک کیا جائے تو وہ تو کہتے ہیں یہ تو ایک ملول ہے. تو یہی وہ ملول جو ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے, دعا کی طاقت ہوتی ہے. یہ اس جگہ میں اسٹرینتھ پرووائڈ کر کے بہت ساری بیماریوں کو جو ہے ہومیوپیتھک اس طریقے سے ٹھیک کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم کیور کی طرف ضرور جائیں گے, لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر کوئی بندہ اس بیماری سے جو ہے تو وہ دو چار ہے, تو اس کو کیا ایسی چیزیں کرنی چاہیے ڈیلی بیسس پہ, کیا اس کی ایسی روٹین ہونی چاہیے کہ جس سے کسی حد تک اس کو افاقہ ہو سکے؟ آیا کوئی ایسی ایکسرسائزز ہیں, کوئی کھانے پینے کی ایسی روٹین ہے, کوئی اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹس ہیں کہ جس سے بہت اوور میڈیسن بھی نہ لینی پڑے لیکن وہ ساتھ ریلیکس بھی فیل کرے؟ ایسا ہے کہ آسٹیورتھرائٹس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, جیسا کہ بہت سارے مریض آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی جو پہلے 10-15 قدم ہم چلتے ہیں, اسٹیفنس ہوئی ہوئی ہے تو ہم نہیں چل پاتے, اسٹیفنس ہوتی ہے تو 10-15 قدم چلنا ہمارے لیے یا 20 قدم چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جیسے جیسے ہم چلتے رہتے ہیں, دن گزرتا رہتا ہے تو ہمیں ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی جوڑوں کے دردوں والے مریض آ کر ہمیں کہتے ہیں. تو ابھی یہاں پر اگر یہ مریض جو ہیں جوڑوں کی ایکسرسائز کرتے رہیں گے, سارا دن چلتے رہیں گے, تو ان کو سارا دن کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اسی طرح جوڑوں کے آسٹیورتھرائٹس میں ہمیں ایسے پیشنٹ بھی ملتے ہیں کہ ان کی اتنی کمزوری کارٹیلیج اتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے, اتنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر ایک فلوئڈ بنتا ہے, وہ فلوئڈ بننا بند ہو جاتا ہے, پھر جوڑوں کے اندر آپس میں ٹکراتے ہیں, اور ٹکرا کر جب وہ ٹکراتے ہیں تو پھر مریض کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ چل نہیں سکتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں. تو بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ایکسرسائز بہت بیسٹ ہوتی ہے. جو مریض چلتے ہیں اور چلتے ہوئے یا ان کو تھوڑی بہت ایکسرسائز تھراپی دی جائے اور جب ان کے مسل کے اندر اسٹفنس پیدا ہو جاتی ہے تو ایکسرسائز سے وہ بیسٹ طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر جوڑوں کے دردوں کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ خاص کر جو بڑا گوشت ہے اس کا استعمال کم سے کم کر دیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ ایلوپیتھک کا علاج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں, تو وہ یقینی طور پر کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر جب وہ ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو میکسیمم ان کا جو کیس ہیں وہ کیور کی طرف چلے جائیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس کلینک میں شدید دردوں میں جو مریض آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ کچھ عرصہ, مہینہ 2 مہینے, یا خاص کر یہ سردیوں میں مجھے میکسیمم مریضوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ اگر ڈیکلوفینک کھا رہے ہیں تو اس کو آپ جاری رکھیں, لیکن یہ جو کیور والی ٹریٹمنٹ ہے تو یہ میں آپ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو بے شمار مریض ہمارے پاس ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بارہا اس چیز کو بتایا ہمارے ویورز کو کہ ڈیکلوفینک جو ہے وہ اگر آپ کو کسی حد تک جو ہے ریلیف دے رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو دوسری جگہ تکلیف بھی دے رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ڈیکلوفینک جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی کڈنیز پہ, اسٹمک پہ. تو لوگ موسٹلی جب کھا بھی رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس پہ اثر بھی نہیں کر رہا ہوتا, ڈیکلوفینک کا جو فارمولا ہے وہ بھی اثر نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ لوگ بہت سے وہ لیتے ہیں فورٹ میں بھی اور سمپل بھی لیتے ہیں, لیکن وہ پھر نہیں ہو رہا ہوتا. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو میڈیسن دیتے ہیں وہ کون سی میڈیسنز ہیں, اور آپ کیا بتائیں گے ہمارے اس پار بیٹھے جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز ہیں, نیو کمرز ہیں, ان کی بھی نالج میں ظاہر سا اضافہ ہوگا کہ آپ اس حوالے سے جب آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اس کو پہلے آپ جانچ کرنے کے بعد کس طرح کے مریض کو کون سی والی دوائی جو ہے تو پوٹینسی میں دیتے ہیں؟ یہ تو آپ نے ایسا کوشچن کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو انعام ملنا چاہیے ویسے ہیں, کیونکہ یہ مریضوں کے دل کی بات بھی ہے اور جو ڈاکٹر سنتے ہیں ان کے دل کی بات بھی ہے. یہیں پر جو چیز سمجھنے والی ہے کہ ہومیوپیتھک ٹھیک کیسے کرتی ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر انیمن نے جو ہمیں میتھڈ دیا ہے اس کو جس ڈاکٹر نے پڑھا ہے, جس نے سمجھا ہے, تو وہ ایک کامیاب ڈاکٹر کہلاتا ہے.
ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جوڑوں کے اندر اگر ٹی بی ہے جی تو جب ٹی بی کا ہمارے پاس نوسوڈ بنا ہوا ہے صحیح تو یہاں پر جب ہم ٹیوبور یا میڈورینیم دے کے مریض کا علاج سٹارٹ کرتے ہیں یا ڈروسرا دیتے ہیں، ڈروسرا ٹی بی کی بہت بڑی میڈیسن ہے، صحیح یہ ووپنگ کف میں بھی دی جاتی ہے، یہ بہت سارے انفیکشنز کو بھی ٹھیک کرتی ہے. اور جب مریضوں کے جوڑوں کے درد اندر ٹی بی والا درد ہوتا ہے تو جب ہم اس کو دیتے ہیں تو 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں نا، تو 2 سے 3 مہینے کے اندر یا 5-6 مہینے بھی بعض مریض کے اوپر لگ جاتے ہیں. پھر اس کی کنڈیشن ہے اگر اس کو کافی پرانا ٹی بی جوڑوں کے دردوں کی ہے تو 9 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن 3 مہینے سے لے کر 9 مہینے کے اندر جو اگر ان کے ٹی بی کی وجہ سے جوڑ ہوتے ہیں تو یہ ایک میازم ہے. کیا میازم ہے؟ کہ جوڑوں کے اندر ٹی بی بیٹھا ہوا ہے، وہ جوڑوں کو خراب کر رہا ہے، تو اس کا علاج جب اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی تو وہ چیز ہی اندر سے ختم ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹیکلی مریض جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا. اسی طریقے سے بے شمار ایسے مریض ہوتے ہیں جو سورا، سفلس اور سائیکوسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں. یہ میازمیٹک مسائل ہوتے ہیں جو ڈاکٹر انیمن نے ہمیں بتایا، ہم نے ان کو پڑھا، اس نے سکھایا. یا کینسر کی جیسی کنڈیشن اگر ہوتی ہے تو وہ اگر اس طرح کے پیشنٹ جوڑوں کے اندر اگر ان کو اس طرح کے مسائل ہیں تو ہم ان کو دیکھ کر اس کے مطابق اگر ٹریٹمنٹ کریں گے، ہم میازم کو، ہم بیکٹیریا کو، ہم وائرس کو سمجھ کر اس کے مطابق چلیں گے. جو ڈاکٹر بھی ہومیوپیتھی کے اندر اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ وہی ڈاکٹر کامیاب ہیں جو ٹریٹمنٹ کے میتھڈ کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے ایک سمت اختیار کی ہوئی ہے اور لوگوں کو سمت سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری کلینکوں میں آنے والے بے شمار مریض ٹھیک ہوتے ہیں اور اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی کلینک میں بے شمار مریض ٹھیک ہوتے ہیں. ڈاکٹر علی محمد صاحب کا تذکرہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. آج ماشاءاللہ وہ 400 پیشنٹ کیوں دیکھتے ہیں ڈیلی؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک میتھڈ اختیار کیا، ایک طریقہ کار اختیار کیا اور بے شمار مریض ٹھیک ہوئے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. باتیں تو بہت سی ہیں لیکن ٹائم ہمارے پروگرام کا اتنا ہی تھا. یقیناً ہم گائے بگائے مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ آپ جب بھی کسی بیماری سے دوچار ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو جس ڈاکٹر پہ تسلی ہو آپ اس سے جا کے کنسرن کر کے میڈیکیشن کریں. سیلف میڈیکیشن سے دور رہیں کیونکہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے بہت سے نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. اور اسی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور آپ خوشحال رہیں اور صحت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. اسی پیغام کے ساتھ مجھے سحرش منور بخاری کو اجازت دیں. بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.